We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Janjua and Associates Limited. Cool Max. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर। आज के इस प्रोग्राम में मैं एक ऐसे इशू पे बात करूंगी जिस पर बात करते हुए भी बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि उसका कोई सलूशन, कोई हल नज़र नहीं आ रहा, उसको सॉल्व कैसे किया जाए इस मसले को, इस बारे में सोचकर ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। और ख़ास तौर पर जब मामला हो हमारे बच्चों का, जो कि फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उनकी जो अपब्रिंगिंग में के हवाले से माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर अगर उनके सेक्शुअल अब्यूज़ की बात आए, और जब हम फिगर्स देखते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बच्चों के साथ जो उनका जो जिनसी इस्तेसाल होता है, जो सेक्शुअल अब्यूज़ होता है, सेक्शुअल हरासमेंट होता है, उसमें कितने बच्चे नफसियाती तौर पर सफ़र करते हैं, फ़िज़िकली सफ़र करते हैं, तो ये सोचकर बीइंग अ पेरेंट बहुत परेशानी होती है। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगी पाकिस्तान के हवाले से, अगरचे कि एक इंटरनेशनल इशू है। अगर आप यूके और यूरोप की भी बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी बच्चों के हवाले से जो अब्यूज़ की रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं। बहुत कानून बने हुए हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन फिर भी अंडर रिपोर्टेड केसेस मौजूद हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब हाल ही में हमारी असम्बली में एक खातून जो मेंबर असम्बली थी, उन्होंने बताया कि जब इन्वेस्टिगेट किया गया सेक्शुअल अब्यूज़ को, बच्चों के सेक्शुअल अब्यूज़ के हवाले से, तो ये पता चला कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे जिन अब्यूज़ की रिपोर्ट्स आई हैं और जब बच्चों से पूछा गया तो उसमें उनके अपने घर वाले इन्वॉल्व थे, अपने रिश्तेदार इन्वॉल्व थे, जिसमें स्टेप फादर, उनके चचा, ताया, मामू, इस किस्म के रिश्ते जो बहुत करीब होते हैं, जिनका घरों में आना जाना रहता है, उनका बच्चों के साथ कांटेक्ट रहता है, वो लोग हैं जो उन बच्चों को अब्यूज़ करते हैं। और जाहिर है जब में घर में आपका कोई रिश्तेदार है और अगर एक बच्चे के साथ को सेक्शुअली अब्यूज़ किया है उसके अपने ही किसी रिश्तेदार ने, तो उसके बारे में बात करते हुए वो डरेगा भी, और जब बच्चा उसकी शिकायत भी करेगा तो उसकी बात पर इतना कान नहीं धरा जाएगा। और मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है कि उन बच्चों को रोक दिया जाता है, या बच्चों के हवाले से क्योंकि अपनी फैमिली की बदनामी होती है, अपनी फैमिली की जो इज़्ज़त को ठेस पहुँचने का ख़तरा होता है, तो उस बच्चे को रोक दिया जाता है और फिर ये केस रिपोर्ट नहीं होते। इसी पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम कसूर के वाक़े के हवाले से भी बात करेंगे। ज़ैनब केस जिसने पूरी दुनिया का जोड़ के रख दिया था, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस पर बात हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या उसके बाद। हम बात करते हैं कि जी जो भी अभी जैसे इमरान खान ने कहा कि वो समझते हैं कि ऐसा कानून होना चाहिए। ये जो लाहौर का जो रेप केस हुआ, जो खातून से ज़्यादती हुई, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि जो भी शख्स किसी भी औरत के रेप में इन्वॉल्व हो, किसी भी किस्म के सेक्शुअल अब्यूज़ में इन्वॉल्व हो, उसको नामर्द किया जाए। तो जब ज़ैनब केस हुआ था तब भी बहुत कुछ देखने में आया था, एक बहुत बड़ा शोर मचा था, लेकिन क्या हुआ था? क्या कोई कानून साजी हुई उसके बाद हमारे मुल्क में जिससे एक प्रेसिडेंट सेट हो और लोगों को पता चले कि इस किस्म के केसेस में इन्वॉल्व होने के बाद किस किस्म की रिपरकशंस हो सकती हैं? कराची में रिसेंटली एक बच्ची के साथ 5 साल की बच्ची को रेप किया गया और उसके बाद उसको उस ईंटों के साथ उसके चेहरे को मस्क किया गया और फिर उसको कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। ये कैसा एक ट्रॉमा होगा उन माँ बाप के लिए, सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। कुछ केसेस हैं जो हमारे सामने हैं, इस तरह के कई केसेस होंगे जो अनरिपोर्टेड है, जिसके बारे में हमें नहीं पता। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में आज मेहमान मौजूद हैं, उनको आपने मेरे कुछ और प्रोग्राम्स में भी देखा है, और एज एनालिस्ट मैंने इनको बुलाया। तनवीर मारत, इनको मैं वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। इस हवाले से जो ना मेरे पास एक BBC की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 9 बच्चे हर रोज़ ज़्यादती का शिकार होते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह आप क्यों समझते हैं दुरुस्त नहीं है? मेरा ख्याल है कि 9 बच्चे तो एक मदरसे में हर रोज़ की बुनियाद पे हो जाते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि गुर्बत की वजह से लोग अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं कि वो वहाँ पे पढ़ें। जो हमारे मुल्क में कल्चर है कि वो मतलब एक तो वहाँ पे तालीम मुफ्त होती है, लेकिन उस मुफ्त तालीम के पीछे जो वहाँ पे उस्ताद हैं वो उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब अब जो मदरसों का कल्चर है वहाँ पे अब तो चूँकि जैसे कैमरे लगे हैं तो दूसरे तीसरे दिन रिपोर्ट होना चीज़ें शुरू हो गई हैं। अब देखें जी, जो उस्ताद है और इसके बढ़ जाने की वजह यह है कि जो जितने उलमा हैं वो इस पे चुप साध लेते हैं। उसके अलावा हमारा कल्चर ये है कि जो विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर है उसकी वजह से, क्योंकि जैसे ये पिछले दिनों जितने भी वाक़यात रिपोर्ट होते हैं हमारे यहाँ ऐसा मामला है कि
کہتے ہیں کہ اس نے ہی کچھ کیا ہوگا, اس کا ہی قصور ہوگا. یعنی کہ مطلب اب ایک بندے کی اگر چوری بھی ہو جائے نا ہمارے ہاں تو کہتے ہیں اس کی بےزتی ہو گئی ہے. بھائی یہ مطلب ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ بےزتی نہیں ہوتی, چور آیا تھا اس نے چوری کی. اسی طرح جو وکٹم ہے اس معاملے میں, اس وکٹم کو کوئی امداد کی ضرورت ہوتی ہے, اخلاقی طور پہ بھی اس کو ہمت دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو رپورٹ کریں. اب ڈرتے ہوئے لوگ اپنے جتنے بچے ہیں چھوٹے وہ ویسے ہی ڈر کی وجہ سے نہ والدین کو بتاتے ہیں, پھر والدین اور بچوں کے درمیان ایک بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہے کہ ہم جو مطلب ضروری ہماری سوسائٹی میں ہمارے کلچر میں کہ ہم بچوں کو ہمیشہ روکتے ہیں کہ یہ اس طرح یہ موضوع ایسا جیسے آپ شراب کا نام مت لو, بہت غلط بات ہے, سیکشل ابیوز کی بات کرو, ہو اس بارے میں بات نہیں کرنی ہے, یہ بہت گندی بات. مطلب ہم نے اپنے بچوں کو, واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم ان کو بڑا روکتے ہیں اس قسم کی. لیکن اسی وقت آپ دیکھیں ہم پنجابی میں ہمیں کہتے ہیں کہ شرع و شرم نہیں تے مسئلے دے وچ حیا نہیں. اب یہ وہ باتیں ہیں جب اگر ایک مسئلہ ہے تو اس پہ بات کر لینے میں حیا کا کہاں سے ذکر ہے؟ مطلب ایک بندہ کیا ساری عمر وہ اسی طرح وکٹمائز ہوتا رہے گا, اس کو اسی طرح سے دبایا جاتا رہے گا, پوری اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس معاملات کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے. اور اس کا ذمہ دار والدین, ہماری سوسائٹی, ہم آپ سارے لوگ ہیں جی. کیونکہ ہم ان کو وکٹم کو ہمیشہ بلیم کرتے ہیں. اب کسی بھی معاملے کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ اب اگر کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم وہ جو زیادتی کرنے والا ہے اس کو برا سمجھیں, ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی زندگی کو مطلب ایک عذاب. جس طرح کہ ابھی ایک لڑکی نے وہ مرتے ہوئے نوٹ لکھ کے وہ مر گئی ہے بھاولپور میں کہ اب میرا باپ جو ہے وہ سر اٹھا کے جی سکتا ہے. اس میں بھی آپ اس بات پہ غور کریں کہ اس کو گھر میں کیا باتیں سننا پڑی ہوں گی. کیا ہوا تھا اس لڑکی کے ساتھ؟ اس کے ساتھ بھی ریپ ہوا تھا, اور ریپ کی وہ اپنا رپورٹ لے کے گئی پولیس اسٹیشن میں, تو انہوں نے آگے سے سوالات اور اس کی FIR وغیرہ درج نہیں کی گئی. تو چونکہ وہ ایک غریب باپ کی بیٹی تھی تو گھر میں بھی پریشانی ہوگی نا. انہوں نے مطلب میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کے باپ نے یا اس کے گھر والوں نے اس کو بلیم کیا ہوگا کہ تم ایسے جاتی کیوں تھی باہر, یا تم گھر سے باہر کیوں نکلی, یا پتہ نہیں کیا باتیں اس نے سنی ہوں گی کہ جس کے بعد اس نے خودکشی کا فیصلہ کیا. اچھا, ٹیکنیکلی بھی اگر اس قسم کے کیسز کو رپورٹ کیا جائے, لوگ جو ڈرتے ہیں کہ آپ جب تھانے کچہریوں میں جائیں گے پہلے تو وہاں فضول سوال ہوتے ہیں, پھر اگر آپ کا جو کیس ہے وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر آپ سے جس قسم کے وکیل سوال کرتا ہے عورت سے, اور پھر اس کے ماں باپ بھی اگر وہاں موجود ہیں, شوہر موجود ہے, تو اس قسم کے سوال ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہے کہ اس کو پرسو نہ کریں, مزید جو ذلت ہے اس سے بچ جائیں. اور لوگ سوالات کا صرف ایشو نہیں ہے, لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں وکٹم کو کہ مطلب جیسے اس کو تماشا بنا دیا جاتا ہے, اور ایک اس کو تماشے کے طور پہ لیتے ہیں, اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو گیا. حالانکہ وہ تو بیچارہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور زیادتی کے لفظ کے مطلب کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے ہم دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو بطور قوم ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بچوں کو ہر طرح سے جیسے مطلب یہ اور پھر یہ اس کے بعد یہ جو مسجد کی بدکاری ہے اور باہر کی بدکاری, یہ برابر نہیں ہے. اچھا, مسجد پہ زیادہ زور دے رہے ہیں, آپ کے خیال میں کیا مسجدوں میں زیادہ یہ ہوتا ہے؟ جی, یہ بالکل اس میں یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. میں کوئی اپنے طور پہ یہ بات نہیں کر رہا کہ مدارس میں چونکہ وہاں پہ ایسا کلچر ہوتا ہے کہ وہ مطلب ان کا باہر کی دنیا سے انٹریکشن بہت کم ہوتا ہے, تو یہ چونکہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت میں بھی دوسرے نمبر پہ یہ چیز آتی ہے, تو اس پہ پھر وہاں پہ یہ معاملات جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہیں بنسبت باہر کے. تو اس وجہ سے مطلب اور پھر ویسے بھی چلو یہ مذہب کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو یہ توہین مذہب بھی ہے, توہین مسجد بھی ہے. ہم مسجد کو خدا کا گھر کہتے ہیں, اور اسی گھر میں خدا کے گھر میں جب یہ لوگ اس قسم کے اعمال انجام دیتے ہیں تو نہ کوئی زلزلہ نہیں آتا, کوئی تباہی نہیں ہوتی. تو مطلب یہ ان لوگوں کو سمجھانے کی, لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اصل توہین مذہب یہ ہے, نہ کہ جس کو مطلب ہم باقی جو توہین مذہب کے معاملات ہیں نا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی توہین. اس میں آپ یہ بتائیے کہ پرائم رسپانسبلٹی کس کی آتی ہے کہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا, یا بچوں چاہے وہ لڑکی, کیونکہ جب ہم بچوں کے ابیوز کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف ایک لڑکی نہیں ہوتی, اس میں بچوں کا بھی, بیٹوں کا بھی, لڑکوں کا بھی اسی حساب سے ابیوز ہو رہا ہے. جی, آپ کیا سمجھتے ہیں پرائم رسپانسبلٹی کس کی ہے ٹو پروٹیکٹ چلڈرن؟ پروٹیکٹ سب سے پہلے پرائم رسپانسبلٹی تو والدین کی ہے کہ آپ نے بچے پیدا کیے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا مکمل طور پر خیال رکھیں اور ان کی ہر ضرورت کو اور ان کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی پر نظر رکھیں اور ان کو پروٹیکٹ کریں. اس کے بعد انفارمیشن
جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں بچوں سے بات نہیں کر سکتے, وہ بیریئر جو ہے کمیونیکیشن بیریئر اس کو کیسے اس کو ختم کرنا ہوگا نا. یہ تو والدین کیسے, آپ بتائیں نا لوگوں کو کیسے وہ اپنے کمیونیکیشن بیریئر کو توڑیں. مطلب کہ یہ جو معاملات ہیں ان پہ کھل کے بچوں کے ساتھ, مطلب جیسے بچے ہیں تو ان کے اگر کوئی آپ کے بچے کو بتانا ہوگا کہ یہ جو آپ کے جسم کے حصے ہیں اگر ان پہ کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ اس کی نیت اچھی نہیں ہوگی. اگر کوئی لگائے گا, ڈاکٹر کے علاوہ کوئی اگر وہاں پہ ہاتھ لگاتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں. بچے کو کانفیڈنس دیں, اس کے اتنا اعتماد ہو کہ وہ کوئی بھی بات کرتے ہوئے آپ سے گھبرائے نہیں. اور جب وہ آپ کو یہ باتیں بتائے گا تو پھر آپ کے پاس اس چیز کا حل کرنے کا ایک ثبوت آ جائے گا, آپ اس کو پھر حل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مطلب بچوں کو اسی طرح ڈرائے رکھیں, دھمکائے رکھیں گے تو پھر وہ جب بھی زیادتی کا شکار ہوں گے تو وہ آپ کو بتاتے ہوئے گھبرائیں گے کہ اگر ہم نے ان سے بات کی تو ہمیں تو الٹا مار ہی پڑنی ہے. تو مطلب اس کے علاوہ چلو سوسائٹی کا بھی ہے کہ سوسائٹی میں جو لوگ تھوڑے باشعور ہیں, دوسروں سے بہتر تعلیم یافتہ ہیں, ان کا حق بنتا ہے کہ وہ مطلب اس قسم کے معاملات پہ نظر رکھیں ارد گرد. جیسے کہ ہمارے یہاں کلچر ہے بھی کہ ہم ارد گرد نظر رکھتے بھی ہیں, بہت زیادہ رکھتے ہیں. ہمیں اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہوتا, دوسرے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے بہت پتہ ہوتا ہے. اگر پتہ ہوتا ہے تو اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جائیں اور اس کا کوئی حل نکالیں, نہ کہ مطلب یہ جو کلچر ہے نا کہ دیکھنا اور اس کے بعد اس کو مشہور کرنا, بجائے کہ ہم اس جس کا استحصال ہو رہا ہے اس کی مدد کریں, ہم الٹا اس کا مذاق بنوا دیتے ہیں پوری سوسائٹی میں. لیکن اب جب جو ایک آپ نے شاید سنا ہوگا, ایک کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, اور یہ آئی تھنک لاہور ریپ, یہ جو گینگ ریپ ہوا تھا, اس کے بعد ایک خاتون تھی اسمبلی میں, انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جب انویسٹیگیٹ کیا قصور کا جو واقعہ ہوا تھا, اور اس کے بعد جو باقی واقعات ہوئے, تو انہوں نے جو انویسٹیگیشن ہوئی اس کی رپورٹ سامنے آئی تو پتہ چلا کہ زیادہ تر اپنی فیملی کے لوگ انوالو ہوتے ہیں اس چائلڈ ابیوز میں. جی بالکل, 80% کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ 80% لوگ وہ ہیں جو سگے رشتہ دار ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی وہ جو بچے کا اعتماد ہے نا, مطلب جو وکٹم کو بلیم کیا جاتا ہے, جو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کلچر کو ختم کرنے کے بعد ہی کوئی وکٹم اٹھ کے بات کر سکے گا نا. اب اگر ایک بندے کو پتا ہو کہ میں بات کروں گا تو الٹا میرا مذاق بن جائے گا, ساری عمر کے لیے لوگ مجھے تانے دینا شروع کر دیں گے, رشتہ داری بھی ختم ہوگی, اور بجائے اس کے کہ جس نے کیا ہے اس سے کوئی بندہ سوال کرے. اور دوسرا ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ چھوٹے کو ہی غلط سمجھنا ہے, چاہے وہ صحیح بات بھی کر رہا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کی غلطی ہوگی کیونکہ یہ چھوٹا ہے. اچھا, قصور کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں پتہ چل گیا جی کہ وہ ویڈیو فلمز بن رہی تھیں اور وہ جا رہی تھیں UK اور یورپ میں, پتہ نہیں کہاں پر لوگوں کے لیے بن کے جا رہی تھیں, ان بچوں کو یوز کیا جاتا تھا. کچھ ہوا نہیں, کچھ آپ نے سنا کہ اس کے بعد ہمارے ملک میں کوئی قانون سازی ہوئی ہو, ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی, کوئی کریک ڈاؤن ہوا ہو؟ نہیں, اب وہ تو جیسے مطلب ہمارے ہاں مطلب جتنے بھی محکمے ہیں ان کی جو کارکردگی ہے وہ کرپشن کی وجہ سے یا ایسے ہی کلچر کی وجہ سے بڑی کمزور ہے. کیونکہ اب وہاں پہ ایک راضی نامہ کلچر ہے ہمارے کہ لوگ بعد میں پہنچ جاتے ہیں کہ جناب راضی نامہ کر لیں, جیسا بھی معاملہ ہے, قتل ہے چاہے یہ زیادتی ہے, کچھ بھی ہے, اس پہ جو اس کلچر کی وجہ سے بہت سے معاملات جو ہیں وہ دب جاتے ہیں, سامنے نہیں آتے, اور اسی حساب سے پھر وہ جو ریشو ہے ان کی بڑھتی رہتی ہے. تو آئی تھنک آپ بتا رہے تھے مجھے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے ہمارے ملک کے اندر. جی بالکل ہے. وہ کام کیا کرتا ہے؟ وہ کام کوئی نہیں کرتا. وہ میرا خیال ہے کہ جو ان کے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں انہی کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ ان کو چلو تنخواہیں وغیرہ مل جاتی ہیں, ورنہ پریکٹیکلی ان کا کام یہ ہے. میں نے خود وٹنس کیا ہے کہ وہ جب انہوں نے کوئی کارروائی دکھانی ہوتی ہے تو وہ بچوں کو, بھیک مانگنے والے بچوں کو اٹھا کے لاتے ہیں, انہیں 1-2 دن کے لیے رکھتے ہیں, ان کو واپس بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن تیسرے دن پھر جب کارروائی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو آزاد کر دیتے ہیں. وہی بچے پھر دوبارہ سڑکوں پہ اسی طرح ہر قسم کے استحصال کا شکار ہوتے رہتے ہیں. یہ جو ہم بات کریں نا, ہماری یہ گفتگو تو پہنچے گی ان ماں باپ تک, ان لوگوں تک جو ان کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہے, جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. اب ہم ایسے ماں باپ کیا کریں جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں, جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی کمانے کے لیے, مزدوری کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں. ہم اس سوچ کو کیسے چینج کریں, اس ذہن کو کیسے چینج کریں, ان کو کیسے بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں؟ جی ویسے تو میں جو میری اب ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے, میں نے دیکھا ہے کہ اب تو جو بھٹا مزدور ہے یا جو بالکل عام لوگ ہیں ان کے پاس بھی انٹرنیٹ ایکسیس ہے, ان کے پاس بھی کیمرہ موبائل ہیں, اور اب وہ وہاں پہ بیٹھ کے یوٹیوب دیکھتے بھی ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ مطلب ایسا یہ جیسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, ان کو ایسی ورکشاپس کرنی چاہیے, ان کو لوگوں کو جا کے بتانا چاہیے کہ آپ اپنی بچوں کو کس طرح ان زیادتیوں سے بچا سکتے ہیں یا اپنے مطلب دیکھ سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ
اس میں زیادہ بہتر کردار جو ہے وہ انٹرنیٹ اور آپ جیسے لوگ ہی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو محکمانہ کارروائیاں ہیں، جو محکمے ہیں، وہ اپنے کام کو پروفیشنلی ہینڈل نہ کرتے ہیں، اور ان کو بھی مطلب وہ صرف تنخواہیں لینے پہ ہی اکتفا کرتے ہیں اور اپنے کام سے ان کو کوئی غرض نہیں۔ تھینک یو آپ کا تنویر، بہت شکریہ آپ کا، اور تھینک یو فار برنگنگ دوز فیکٹس اینڈ فگرز۔ یہ پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انفارمیشن تو بہت ہے آپ لوگوں کے پاس، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ انٹرنیشنل ایشو ہے، صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ پرائم رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے، ماں باپ کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں۔ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جب کوئی ان کو ٹچ کرتا ہے اور اینڈ دے ڈونٹ فیل کمفرٹیبل، تو وہ ہے پوائنٹ جب وہ اس بات کے بارے میں شکایت کریں، اور اپنے اور بچوں کا جو کمیونیکیشن ہے، جو ریلیشن شپ ہے، اس کو اتنا ضرور اسٹرانگ بنائیں کہ آپ کا بچہ آپ سے ہر قسم کی بات کر سکے۔ ظاہر ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جی بچے ذرا ہم سے ڈریں اور آپ ذرا اسٹرکٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن اسٹرکٹنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کمفرٹیبل نہ ہو اپنے بچے کے ساتھ، اور جب وہ تکلیف میں ہو وہ آپ کو نہ بتا سکے۔ دوسری چیز، آپ کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں کون آ رہا ہے، کون کس کے پاس آپ کا بچہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ اس میں نظر رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں کسی مولوی صاحب کا نام لوں گی تو وی آر بلیمنگ آل آف دیم، لیکن کوشش کریں کہ آپ اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ اس طرح کی تعلیم لے رہے ہیں تو تب بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان پہ نظر رکھیں۔ اور ایک بات جو میں نے اکثر ماؤں میں دیکھی اور خاص طور پر پاکستان میں، کہ ہمارے ہاں گھروں میں ملازم رکھنے کا کلچر تو ہے، اور آپ کا بچہ ہے اور جیسے بچہ پیدا ہوا آپ نے اس کے لیے ایک اور گھر میں اس کی لک آفٹر کرنے کے لیے ملازم رکھ لیا، اور جو مائیں باہر شاپنگ، اور میں نے یہ خود دیکھا ہے، شاپنگ پہ جا رہی ہیں، کسی کے گھر جا رہی ہیں تو ان کے ملازمن ان کے بچے اٹھائے ہوئے ہیں۔ آئی مین ایز اے مدر آئی ایم نیور الاؤڈ اینی بڈی کہ میرے بچوں کو کوئی کیری کرے، یا تو وہ میں خود ہی کر سکتی ہوں، یا پھر اگر کبھی ایسی ضرورت پڑے تو مجھے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کسی کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ جا کے کسی کی گودی میں بیٹھ جائیں، کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں، ذرا بچوں کا ایک پیار، جس کو اس سے پیار ملتا ہے اس کے پاس جا کے چپک کے ضرور بیٹھتا ہے، بٹ ایز اے مدر، ایز اے فادر، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ کون لوگ ہمارے بچوں کے ساتھ مل رہے ہیں، کس قسم کا ریلیشن شپ ہے، اور ہمارا بچہ اس سے سفر تو نہیں ہو رہا، کیونکہ چھوٹے بچے عام طور پر اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد گورنمنٹ کی، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے ہاں اگر چائلڈ پروٹیکشن بیوروز ہیں، اس قسم کی آرگنائزیشنز ہیں، وہ کام کیا کر رہی ہیں، اور قانون سازی ہونی چاہیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، UK میں ابھی ریسنٹلی بہت سے رپورٹ کیس ہوئے، شیفیلڈ میں چائلڈ گرومنگ کا ایشو ہوا، روشنل میں ہوا، انفارچونیٹلی اس میں بھی ہمارے پاکستانی چہرے انوالو تھے، اور لیکن یہاں پر یہ ہے کہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے، اس کے باوجود اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ بہرحال کم از کم ان لوگوں کی لائف جب ایک ٹراما سے گزرتے ہیں، اس کے بعد ان کو کوئی تانا دینے والا نہیں ہوتا، اور وہ اپنی آگے کی لائف بیٹر گزار سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ ٹراما ان کے دماغ میں رہتا ہے کیونکہ یہاں کا کلچر ڈفرینٹ ہے، لیکن جس کلچر میں ہم رہتے ہیں وہاں پر یہ زیادتی اس شخص کے ساتھ تب تک رہتی ہے جب تک وہ قبر میں نہیں چلا جاتا، اور ہر شخص اس کو یاد کراتا رہتا ہے۔ اور جیسے ابھی انہوں نے بتایا تنویر نے کہ بھاولپور کی عورت نے خودکشی کر لی تاکہ اس کا باپ جو ہے وہ عزت سے زندگی گزار سکے، ہمارے ہاں پر اس قسم کے واقع ہوتے ہیں، ہمارے ہاں قندیل بلوچ کے واقع ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ایگزامپلز ہیں جو ہاربل ایگزامپلز ہیں۔ بہرحال یہ ایک انفارمیشن تھی جو میں چاہ رہی تھی کہ ہم آپ تک پہنچائیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ یہ تھا آج کا پروگرام، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔